बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। हमेशा इंसान को जो है वो अच्छे से दुआ भी करते रहना चाहिए और इसके साथ साथ आपको पता है कि अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हम समझते हैं शायद ये आज़ादी का महीना जब आता है तो कहीं हम नारे और कहीं हम स्पीकर लेकर और बहुत सारे बाजे बजाकर जो है इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए होते हैं। हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टॉल्स भी लगा कर बैठा होता है, बैजेस भी जो है वो फरोख्त कर रहा होता है। पाकिस्तान के झंडे की अपनी एक खूबसूरत पहचान है, एक अहमियत है। हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो आज भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ शायद इसको सेलिब्रेट करने में मसरूफ हो गए हैं, लेकिन हम इसके पीछे देखें तो एक बहुत बड़ा मकसद जिसमें हमने देखा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, उनकी अपनी एक एफर्ट्स हैं जिसको हम शायद जो है उसको पढ़ना और उसको रिसर्च करना या उसके ऊपर देखना भी शायद भूल गए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मसलों में और बहुत सारी परेशानियों में जो उलझ गए हैं। हमारे हुक्मरानों को भी आज उतनी ही ज़रूरत है कि जिस तरीके से उनका एक नज़रिया था इस पाकिस्तान को एक अलग मुल्क को देखने का, कि किस तरीके से यहाँ पर मुसलमान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक रियासत जो है वो किस तरीके से चलाई जा सकती है। लेकिन हमारी जो है इस हवाले से बात करें कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं या फिर कुछ इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं जहाँ पर हम फिर देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ है। इस परचम की जो है वो बड़ी ही एक मैं कहती हूँ बरकत भी है कि अल्लाह ताला की खास उस पर नजर करम भी है कि इस मुल्क को जो है वो ये चल रहा है, ये निज़ाम चल रहा है। तो तमाम जितने भी इस आज़ादी के हवाले से जो है मैं पैगाम भी देना चाहूँगी कि तमाम लोगों को पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत और मुखलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम अपने मुल्क से मुखलिस होकर नहीं चलेंगे तब तक जो है ये निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। तो इस पर लिहाजा तमाम लोगों को चाहिए कि अपने हिस्से की जो एक जिम्मेदारी है उसको लाजमी साथ लेकर चलें। कोई अच्छा काम जो है वो ज़रूर करते रहा करें ताकि हमारे हिस्से का जो दिया है वो भी जलता रहे, लोगों के काम भी आ सकें। कहीं ना कहीं जो आप एक काम कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, वो जरूर रंग लाती है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं जी सुहीरा तारिक, जो कि हमारी रोही की सीनियर रिपोर्टर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहीरा? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी वकार तैयब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और बहुत अच्छी नौजवानों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट भी किया कि इलामा इकबाल की शायरी, उनका नज़रिया, उनका जो एक विजन, उनकी जो आइडियोलॉजी की हम बात करें, वो किस तरीके से एक मुसलमान रियासत के लिए एक अहमियत रखती थी और जिस तरीके से उन्होंने एक ख्वाब देखा, उस पर आज हम जरा इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से नौजवान भी जो हैं वो इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं, और हमारी इस रियासत को कितनी ज़रूरत है उसी विजन की। और साथ ही हम सुहीरा से जानेंगे इस टाइम जो टॉप स्टोरीज हमारी चल रही हैं, एजुकेशन की बीट है, तो हम एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, खवातीन के हवाले से भी बात होगी कि खवातीन के लिए इस टाइम क्या क्या काम हो रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। हम देखते हैं कि हमारे इदारे काफ़ी सारे बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ फ्लॉज हमें नजर आते हैं, कुछ इदारे उस तरीके से प्रॉपर काम करते हुए दिखाई नहीं देते। तो उस हवाले से बेहतरी हो रही है या नहीं हो रही है हम जानेंगे। सबसे पहले तो सुहीरा, मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? आसमा, बात वही है कि मौसम दिखने में अच्छा है लेकिन अगर उसको फील किया जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मौसमियाती तब्दीली ने हमारे, मैं समझती हूँ मुल्तान शहर को तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि डिफरेंट हो गया है ना, कभी बारिश, कभी बादल, कभी धूप। तो हम लोग उस चीज के आदी नहीं है, हमारी बॉडीज उस चीज की आदी नहीं है। और जैसे पूरे मुल्क में आप देख रही हैं बारिशें हो रही हैं और लाहौर भी डूब गया है, कराची भी डूब गया है, लेकिन मुल्तान वाले जो हैं यहाँ पे अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई कि हमारा जो
زمین ہے وہ ملتان کو ڈبونا تو نہیں چاہتے مطلب آپ ڈوب گیا تو ملتان ہی ڈوب جائے. ڈبونے کی بات نہیں ہے, وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جب ملتان میں بارشیں ہوئی ہیں تو گورنمنٹ کی کارکردگی اس چیز پہ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ اگر پانی کہیں پہ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ جیسے ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ ایک ایک ہفتہ روڈ پہ پانی کھڑا ہے تو کھڑا ہے. ہاں جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا وہاں پر پہنچ نہیں ہے مشینری کی, وہاں پر تو سچویشن بہت ورسٹ ہے. لیکن اگر ہم مین روڈز وغیرہ کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے جو رشید آباد فلائی اوور ہے 9 نمبر والی سائڈ ہے, جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمیشہ پانی کھڑا رہتا ہے اور 2-2 3-3 دن تک بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے. لیکن ابھی جب بارشیں ہوئی ہیں, لاسٹ ویک بھی جب بارش ہوئی تھی تو وہاں سے پانی کی نکاسی فوراً کر دی گئی تھی, یہ ہم نے خود دیکھا ہے. لیکن آپ نے بات کی ہے موسمیاتی تبدیلی کی, تو آسما یہ فیل لائک اسی طرح سے ہو رہا ہے. اگر بادل بھی ہیں نا تو فیل لائک پھر بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے, ہبس بہت زیادہ ہے. موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر اب اگست کا مہینہ ہے, سپٹمبر تک کچھ نہ کچھ بہتری آ بس ہم نے یہ سارے مہینے اسی انتظار میں گزارے ہیں کہ جون جولائی اگست ستمبر گزر جائے. بالکل, موسم کی بات چل رہی ہے تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر, علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, شہر والی ملتان میں موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان کا جو موسم ہے اگست کے آغاز سے ہی اس کے تیور خاصے بدلے ہوئے ہیں. ایک طرف جہاں جون کا مہینے میں خاصی گرمی کی جو شدت اپنے انتہا کو پہنچ گئی, جبکہ جون کے اختتام میں ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اب تک جاری رہا ہے. اور اگست کے پہلے جو دن ہیں وہ خاصے جو بہتر رہے تھے, مانسون کی بارشیں جو برس رہی ہے. لیکن بارشوں کے بعد سے جو اہم جو تبدیلی وہ یہ رونما ہوئی ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پہ جہاں گرمی کی شدت میں اضافہ ہے, پارا خاصا جو ہائی ہو جاتا ہے, تو وہیں دوسری جانب جو ہبس ہے وہ شہریوں کے لیے خاصا جو پریشانی سبب بنتی ہے. تو آج بھی بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ آج آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ملتان سے گردنواں میں مسئلہ جو جزوی طور پر ابرود رہے گا, لیکن بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. تاہم ایک بڑی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ 9 اگست سے 10 اگست تک یہ جو موجودہ موسمی صورتحال ہے اور یہ جو موجودہ اسپیل ہے وہ برقرار ہے, جس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی بارشیں برسے گی, ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی رہیں گی لیکن دن ڈھلنے کے بعد. اگر بات کریں آج درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج جو زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے پہنچ جانے کے امکانات, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا. جو نمی کا تناسب ہے وہ 82% ریکارڈ کیا گیا ہے. ملتان میں اگر بات کی جائے تو آنے والے دنوں میں ایک طرف جہاں 9 اگست تک بارش پیش ہوئی تو وہیں دوسری جانب جو آنے والے دنوں میں حبس جو ہے وہ شہر کو خاصا پریشان سبب بنی ہوئی, نمی کا تناسب بڑھ رہا ہے تو حبس سے بچاؤ کے لیے بھی شہر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ علی ریاض. اور جس طریقے سے علی بتا رہے تھے کہ آنے والے جو ٹائم ہے اس میں حبس کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اس میں شہری جو ہیں وہ جتنے بھی, میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ان کی اچھی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریشن سے جو ہے وہ بچ سکیں. اچھا جی, وہی ہم موسم کی بات کرتے کرتے جو ہے نا وہ وقار سے بھی جانتے ہیں. وقار, وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو ویسے گرمی ہے مسلمانوں میں ہمارے اس ٹائم نوجوانوں میں کتنی گرمی دیکھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ گرمی آدم سے ہلکا عالم گرم, سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی. ہمیں تو مطلب فزیکل جو سبجیکٹ ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ سورج کی گرمی زمین پہ پہنچ رہی ہے اور اس کی وجہ سے سارا, لیکن فلسفیاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی یہ روم بڑا ٹھنڈا ہے, لیکن اگر یہاں پہ ابھی 50 لوگ آ جائیں تو یہ روم بھی گرم ہو جائے گا. اس کا بھی مظاہرہ بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. ہم ایک ہفتے کے لیے مری میں تھے, اسلام آباد مری, وہ ایک ٹریننگ بوٹ کیمپ تھا, تو وہاں پہ ماشاءاللہ موسم صرف دیکھنے میں نہیں بلکہ واقعی بہت خوبصورت تھا. لیکن جس روم میں ہم اکٹھے ہوتے تھے وہاں پہ اس روم میں گرمی ہو جاتی تھی, کیونکہ انسان کی جو موسم ہے اگین وہ بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے. کہیں پہ لوگ جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ انگلینڈ کے اندر انہوں نے 25 ڈگریز کے اوپر ایمرجنسی وہ کر دی, ہیٹ ویو کی ایمرجنسی انہوں نے نافذ کر دی کہ یہاں پہ تو 25 ڈگریز, جبکہ یہاں پہ ہم 26 ڈگریز پہ ہم نارملی اے سی چلاتے ہیں, اور وہاں پہ مری میں 22 ڈگریز تھا اور وہ دیٹ واز ایکسیلنٹ. تو ریلیٹو ٹرم ہے اگین یہ, اور بس ہاں یہ ہے کہ ہر موسم کی اپنی افادیت ہے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. ابھی جب سردی آ جائے گی 2-3 مہینے تک پھر لوگ وہی کہہ رہے ہوں گے سورج کہاں گیا. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے جذبے اور اس ٹائم جو ہمارے نوجوانوں کے جذبے ہیں ان کی اچھا وہ ہماری اس موسم کی نا بہت زیادہ اہمیت ہے ایوولوشنری طور پہ. یہاں پہ ہمارا جو یہ والا خطہ ہے خاص طور پہ
اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے زیادہ بڑے کام ہیں, جتنی بڑی تحریک ہیں, اگر آپ پچھلے زیادہ دور نہیں جاتے, کوئی پچھلے 20 سال کا اگر ہم عرصہ نکال لیتے ہیں, تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, تو یہ جو گرمیوں کے مہینے ہیں نا, اس میں زیادہ تر موومنٹس ہوئی ہیں. سردیوں میں عام طور پہ لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, مطلب ایسا آپ کہیں کہ لوگ نا لوگوں کی فکریں وہیں پہ برقرار رہتی ہیں, لیکن جیسے احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں ہوتی نہیں جتنی ذہن طاری کر لیتا ہے, اس کی فیل کرنے کی بات ہے. تو ایک طرح سے سردیوں میں نا ہم لوگ انجوائے کرنے کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں, تمام لوگ, بے شک ان کی معاشی پریشانیاں بھی ہیں. گرمیوں میں جب وہ پریشانیاں بڑھتی ہیں, خاص طور پہ اب ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اس کے بجلی کے بلوں کے ساتھ, پاور شارٹیج جو ہمارے پاس ہے, تو لوگ اس میں پھر وہ جو غصہ ہے ان کا, اس کو وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. اور زیادہ تر تحریک آپ دیکھیں مارچ سے شروع ہوں گی, ستمبر پہ ختم ہوتی ہیں. یہ والا عرصہ پچھلے 20 سال کا آپ ڈیٹا نکال کر دیکھیں. تو اس کی وجہ سے تو یہ ہم انسان جو ہیں اس کے اوپر بیرونی محرکات جو ہیں, جتنے یہ موسم ہیں, ٹیمپریچر ہے, سورج چاند وغیرہ, ان کا بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک قابل انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جانے کہ بیرونی محرکات مجھ پہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں, میں ان کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں, میں ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کیسے رکھ سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے ویژن کی بات کرتے ہیں, ان کی شاعری بھی جتنی بھی تھی وہ ہم کہتے ہیں نوجوانوں کے لیے بڑی ایک کہ ان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو سکے, بیدار کر سکیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے اس ملک کے لیے. سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے خواب دیکھا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں اور جہاں ہم چل رہے ہیں, جس ڈگر پر چل رہے ہیں, کیا آیا یہ ہم کیا اپنے ریاست کے ساتھ یا ہم اپنے ملک کے ساتھ اس طریقے سے سنسیریٹی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اچھا, ایک چیز تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ایک جو فزیکل مطلب غلامی تھی, ہمیں ایک نظر آ رہا تھا ایک کہ ہم وہاں سے غلامی سے نکل کے اور ہم کچھ اور طرح کی غلامیوں میں نہ چلے گئے. اس بارے میں علامہ اقبال نے ایک بہت بڑی نظم لکھی تھی, ابلیس کی مجلس شورا, دا پارلیمنٹ آف ڈیول. اس میں ابلیس پہلے خطاب کرتا ہے, پھر اس کے مشیر ہوتے ہیں, پھر آخر میں جو پریزیڈینشل سپیچ دیتا ہے نا ابلیس, تو اس میں ہدایت دے رہا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے. وہ یہ بات ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں الہیات کے ترشے ہوئے یہ لات و منات. لات و منات آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم نے جو بت گرائے تھے ان کا نام لات و منات تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج بہت ساری ٹرمینالوجیز کے تراشے ہوئے بت پال لی ہیں, ان کی پوجا ہم کر رہے ہیں. اور وہ اس میں اگر آپ دیکھیں جتنی چیزیں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم بحیثیت نیشن آزاد ہیں, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, لیکن کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اور غلامی کا ایک اور کنسیپٹ جو ہے علامہ اقبال نے دیا تھا, غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سینس آف مائنڈ ہے, ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو غلامی یا آزادی طے کرتی ہے. بالکل, اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی, ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں کہ جی میں وہی بتا رہا تھا, علامہ اقبال جو اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ غلامی کیا ہے, ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اب اس سے آزاد کیسے ہونا ہے, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. اب آزاد بندوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس چیز کی ڈیفینیشن دیتے ہیں. آزاد بندوں کی اگین انہوں نے ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن دی اور ریلیٹ کیا حضرت امام حسین کے واقعے سے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. اب وہ واقعہ کربلا کے اندر اگر آپ دیکھیں, حضرت امام حسین نے جو تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا, جو سامنے کی فوج تھی ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ نواسہ حسین ہے. انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا پہچانو مجھے, میں کون ہوں, میں نواسہ رسول ہوں. تو اس میں ایک باپ اور بیٹا تھے, انہوں نے پہچان لیا, ان کا نام حر تھا, ان کا باپ کا نام حر تھا. تو انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا, اور وہ اس فوج سے ادھر آ گئے. اور وہ ایک ڈیفینیٹو بات تھی کہ یہاں پہ آ کے شہادت ہے, مطلب اتنی بڑی فوج ہے یہاں پہ. اور انہوں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ واقعی سمجھو, دیکھو یہ کون ہے, یہ نواسہ رسول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غلاموں کی وہ جو ایک فوج ہے وہ ایک اسپیسیفک جو مطلب حکم ہے, یا حکم سے زیادہ ہم اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈگر پہ بس چل رہی ہے. ہم اگر آپ دیکھیں نا, آپ اور میں بھی, ہم اس وقت دنیا کے کسی نہ کسی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے, اس پہ تحقیق کیے بغیر کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر, چاہے وہ 1 لاکھ ہوں چاہے 1 کروڑ ہوں. دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. سورۃ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے,
صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ وہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اس کا مطلب ہمارے دیکھنے کا جو زیادہ تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے. دل کے ساتھ. اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں بہت بڑی پتہ چلتی ہے. علامہ اقبال نے جمہوریت کے اوپر بھی ایک بات لکھی. انہوں نے کہا یہ ایک مرد فرنگی نے کیا یہ راز فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ قوم جو ہے, آگے جا کے ان کا ایک تھیسس ہے کہ قوم افراد سے مطلب کوانٹٹی سے نہیں بنتی کہ آپ 1 کروڑ ہیں یا 10 کروڑ ہیں, بلکہ اس چیز سے بنتی ہے کہ اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو لیڈ کرنے کے قابل ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں. احمد جاوید صاحب کا ایک جو تھیسس یہاں پہ پیش کروں گا. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایک جو آئیڈیل مسلمان ہے اس کا یہ تھیسس ہونا, اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہماری ہے اور ہم خدا کے. جبکہ آج کے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہیں اور خدا صرف ہمارا ہے. ہمارا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور اس میں صرف تصرف ہمارا ہے. جبکہ اچھا, ہم دنیا داری میں ہی پڑے ہوئے نا اس ٹائم, ہم لوگ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, باقی چیزیں تو ہم بالکل ہی اس ٹائم آہستہ آہستہ جو ہے وہ بس. اب ان ساری چیزوں کا نا آپ ریاست پہ اپلائی کریں. ایک ہے ریاست, وہ جو جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ انکلوزڈ ہے, اور ایک ہے نیشن. نیشن جو ہوتی ہے یعنی کہ اگر یہاں سے اٹھ کے ہم 1 کروڑ لوگ کسی بھی اور ملک میں چلے جائیں تو کیا ہم وہ 1 کروڑ لوگ نیشن کہلائیں گے؟ لیٹس سے کہ سنگاپور کی آبادی بہت تھوڑی چند ملین ہے اور یہاں سے ہم اس سے زیادہ لوگ وہاں پہ ہوں, ہم ڈومینیٹ کر جائیں, تو کیا ہم وہ نیشن کہلائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے جس چیز کو سب سے پہلے ایڈریس کیا تھا نا, جو 2 قومی نظریہ بھی ہے, آئیڈینٹی کو کیا تھا. انہوں نے کہا آپ کی اپنی ایک شناخت ہے, اس شناخت کو کلیم کرنا ہے آپ نے. اور یہ سارا پھر جو اس کے بعد اسٹرگل شروع ہوئی اس کی وجہ صرف یہ تھی, اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا. انہوں نے کہا تھا ہمیں آپ کو جغرافیکل ایک باؤنڈری ایسی لا کے دیں گے جس میں آپ پولیٹیکلی آزاد ہیں, اب آپ نے اس آئیڈینٹی کو کلیم کرنا ہے. صحیح, ختم نہیں ہوا تھا, شروع ہوا تھا وہاں سے وہ سب. اچھا, یہی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری اپنی ریاست کو, حکمرانوں کو خیر اس پہ بڑا سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہر اس ٹائم ہمارے جس ٹائم مسائل چل رہے ہیں اس کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی. اچھا, سورہ سے بھی جانتے ہیں, سورہ خواتین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جو ہے وہ بہت کام ہو رہا ہے, بنا دیے گئے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں کہ وہاں کی جو کارکردگی ہے, جہاں پر انصاف کی بات کرتے ہیں کہ خواتین کو انصاف جو ہے وہ مل رہا ہے, آیا اس طریقے سے خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ اس ٹائم کیا جا رہی ہے؟ اداروں کی کارکردگی اسی طرح سے ہے جیسے ہم لوگ ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ملتان میں جو واک سینٹر بنا ہوا ہے ان کا ہم نے ڈیٹا نکالا ہے, پچھلے جب سے وہ بنا ہے تقریباً 4 to 5 ایئرس کا ڈیٹا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں, گھریلو تشدد ہے, اور سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے ہمیشہ سے. اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو اس میں اداروں سے زیادہ آپ کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے, یا جو آپ کے گھروں کا ماحول ہے, یا جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور ابھی جیسے ہم اس ٹائم سے بات کر رہے ہیں نا کہ عام آدمی کو صرف اور صرف روٹی کی فکر ہے, تو اب اس فکر کی وجہ سے بھی نا مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایک آدمی آپ دیکھ لیں جو باہر سے سارا دن گزار کے آ رہا ہے, لیکن وہ گھر آ کے بھی اپنے بچوں کا اس طرح سے پیٹ نہیں پال سکتا, اپنی ضرورتیں اس طرح سے پوری نہیں کر سکتا, تو اس نے پھر آ کے کیا کرنا ہے, بیوی پہ غصہ ہی اتارنا ہے, جو کہ غلط ہے. اور بیوی بھی اکثر ہمارے یہاں پہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ جی اوکے ہم اس کو بھول جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ تو نارمل ہے, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتی ہیں. اور یہ جو کمپرومائز ہے نا, ایک بار ہو گیا, 2 بار ہو گیا, لیکن جب یہ چیز ورسٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈومیسٹک وائلنس میں آ جاتی ہے, جس میں مار پیٹ بھی ہو رہی ہے, خواتین کو مینٹلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور خواتین باہر نہیں آتی ہیں. بہت ہی مخصوص اس میں طبقہ ہے خواتین کا جو کہ اپنا کیس لے کے رپورٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. وہ خواتین, ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف القاب دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ان کی فیملی کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح سے اپنا کیس لے کر جو ہے وہ ادارے میں آئیں گی. ادارے نو ڈاؤٹ بنائے گئے ہیں, وہاں پر سٹاف بھی ہے, لیکن جب ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ خاتون ایک آتی ہے وہاں پر وہ کیس کرتی ہے شوہر کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس کا, پولیس اس ساری چیز کو, وہاں پر پولیس بھی ہے اور لیڈیز پولیس ہے ساری, وہ ساری چیز کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی آپسی صلح ہو جاتی ہے اور وہ کیس وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے.
اب جو وہاں پر آفیسرز بیٹھی ہوئی ہیں، پہلے انہوں نے آپ کا میڈیکل کیا ہے، پھر آپ کا لیگلی بھی کیس دیکھا ہے، پولیس بھی بیچ میں انوالو ہوئی ہے، آپ کے شوہر کو یا جس نے بھی آپ کے اوپر تشدد کیا ہے اس کی بھی وہاں بیٹھ کر کاؤنسلنگ کی گئی ہے، یا اس کے لیے جو بھی سزا ہے وہ رکھی گئی ہے. جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خاتون کہتی ہے میں نے اپنا کیس واپس لینا ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں نا. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین آزاد ہیں یا خواتین کو انصاف مل رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ انصاف ان کو مل رہا ہے یا وہ بہت زیادہ آزاد ہیں. کوئی ورکنگ لیڈی بھی ہے تو وہ بھی آسماں آزاد نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیر بندھے ہوئے ہیں بچوں کو لے کر یا شوہر کو لے کر، یا پیچھے سے فیملی سپورٹ نہیں ہوتی ہے کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. کتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ پچھلے دنوں ہوا تھا اور اس کا انجام کیا نکلا کہ اس کا انجام یہی نکلا کہ خاتون نے خودکشی ہی کی تھی. اس کو اور رنگ دے دیا جاتا ہے. بہت زیادہ ہمارا اس میں نا اچھا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہارمفل کردار ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس پہ اندھا دھند اعتبار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کیس کو اتنا بڑھا چڑھا دیا گیا. اس کے والد نے جو ہے وہ اس پہ جو بھی الزام لگائے بعد میں پتا چلا کہ وہ فیک تھے. چیئر پرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی وہ نئی منتخب ہوئی ہیں ہنا پرویز بٹ، وہ آئی ملتان. انہوں نے اس ٹائم پہ یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے، انصاف دلوائیں گے. میڈیا پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کہا. لیکن تحقیق جب کیس کی سامنے آئی ہے بعد میں تو معاملات کچھ اور تھے. تو ایک عورت جو کہ واقعی میں مظلوم ہے اس کو بھی پھر اس طرح سے انصاف نہیں نہ مل سکتا. وہ مردوں کی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہم پہ لگایا گیا ہے. لیکن خواتین تو مظلوم ہیں، اور میں سمجھتی ہوں جب تک ہمارے ادارے اس طرح سے مضبوط نہیں ہوں گے نا، اداروں میں بھی ریسرچ آپ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر ظاہر سی بات تحقیقات ہماری جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آیا سچ اور جھوٹ میں جو ہے وہ فرق کیا جائے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں ادارے بنے ہوئے ہیں نا، لیکن اداروں کے پاس اس طرح سے اختیارات نہیں ہیں. باکس سینٹر جو بنا ہوا ہے اس کے پاس اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کے گھر پہ بھی جا کے وہ دھاوا بول دیں گے کہ عورت آئی ہے آپ نے اس کو مارا ہے تو ہم آپ کو پولیس جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس عورت کو آپ کو پتا ہے وہ شہر سے کتنی کلومیٹر دور ہے ادارہ، اتنی دور سفر کر کے اس کو کئی چکر لگانے پڑتے ہیں. پہلے کبھی میڈیکل کے لیے جانا پڑ رہا ہے، کبھی لیگل پروسیس کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اپلیکیشن دینے کے لیے وہاں پر ہمارے پاس سٹاف بہت زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس سارے پروسیس سے ہی خواتین دور بھاگ جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے. بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ وہ سینٹر بہت زیادہ دور بنا دیا گیا ہے. ہم بطور میڈیا پرسنز بھی ہم وہاں پر ایونٹ بیسڈ مواقعوں پر ہی زیادہ تر جاتے ہیں کہ کون اپنے شہر کی چیزیں چھوڑ کے وہاں جائے. تو دیکھیں جو عورت جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارے پاس بھی جو کالز آتی ہیں یا لوگ شکایت کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ادارہ تو بہت دور ہے، ہمیں کوئی قریبی ادارہ بتا دیں. دارالعمان کی اگر ہم بات کریں وہ بھی شہر سے بہت زیادہ کلومیٹر دور بنایا گیا اور ان کو لقب دیا گیا ہے کہ یہ ماڈل ادارے ہیں یا ماڈل بلڈنگز ہیں جو ملتان میں بنائی گئی ہیں. لیکن وہ ماڈل کیسے ہو سکتی ہیں جب آپ کے پاس کیسز اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں. وہاں پر جو کیسز ہینڈل کرنے کی تعداد بنائی گئی تھی وہ بہت زیادہ تھی. سال میں ہی میں سمجھتی ہوں کہ 15 سے 20 ہزار آ جانے چاہیے جب ہماری آبادی ملتان کی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو لیکن آپ دیکھیں وہ 4 سے 5 سال کا جو ان کا ڈیٹا ہے ابھی تک وہی چلا آ رہا ہے، نئے کیسز نہیں آ رہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادارے کام اچھا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیسز آ ہی نہیں رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. اچھا وہ یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں اداروں کی کچھ اپنی بھی ذمہ داری ہے، کچھ اداروں کی بھی. تو یہ تبھی کام ہو سکتا ہے، ادارے بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم مل جل کے جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں. اس سے مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے چینل بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے حوالے سے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کی جو ہے وہ نظریے کے حوالے سے، اور اس ٹائم جس طریقے سے ہماری اسلامی ریاست جو ہے، ہمارے اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ابھی ہم اس سٹوری پہ بھی بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے بھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے تو یہ بھی اس حوالے سے؟ اس ٹائم ہم جس طریقے سے انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف تو خیر بہت پیچھے چلا گیا، ہم تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فوری انصاف جو ہے یا بہتر انصاف جو ہے وہ مل جائے. ہمارے ملک میں اس ٹائم جو ہمارا نظام چل رہا ہے. دیکھیں پاکستان کے جو بانیان تھے اور خاص طور پہ جس میں ہم علامہ اقبال کا ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس ریاست کا قیام جو ہے وہ اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو 2 قومی نظریہ
کی جو انہوں نے بات کی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، الگ الگ ثقافتیں ہیں، الگ الگ شناخت ہے. اس کے بعد جو ایک جغرافیکل ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اس کو اسلام کی لیبارٹری بنایا جا سکے. مطلب جب سے آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کے اب تک ہم باقاعدہ طور پہ ایک اسلامی ریاست اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں نہیں لا سکے. خلفائے راشدین آئے، انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل اس میں کنفائنمنٹ میں نہیں تھا. انہوں نے آبویسلی، اور وہ ڈائریکٹ سکسیسر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد کے جو لوگ تھے، پھر اس کے بعد یہ جتنی ریاستیں بنی، بنو امیہ کی بنی، اور یہ عثمانیہ ریاست جو جتنی بنی، تو لیکن وہ جو یہ ماڈرن اس وقت جو ہم پیرامیٹر جن کی بات کریں اس میں سے ایک پہ بھی پوری نہیں اترتی تھی. وہ اس وقت کے حوالے سے بالکل صحیح تھی، اور وہ اس وقت کے لیے بالکل صحیح تھی. ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اب ضرورت اس وقت یہ تھی کہ اس وقت دنیا جس سویلائزیشن میں داخل، خاص طور پہ انڈسٹریل سویلائزیشن اس وقت 1947 میں چل رہی تھی، اور اس وقت دنیا جو ہے، دنیا کی معیشت اور وہ ساری چیزیں بہت زیادہ چینج ہو چکی تھی. تو مقصد یہ تھا اس وقت نا، بہت زیادہ یہ بھی تنقید ہو رہی تھی، خاص طور پہ سود کا ایک بڑا بالکل کلیئر ہمارے پاس کنسیپٹ ہے کہ سود پہ ریاست جو ہے وہ کوئی بھی معیشت سود کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی. اب ہمارے پاس ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے اپنی کیا ریسرچ ہے، اور وہ ریسرچ بھی اس چیز پہ کہ ہم نے کون سے ایسے ماڈل بنائے ہیں جس کے اوپر ہم ایک ایسی ریاست قائم کر سکیں جو اللہ کے حکم پر قائم ہو اور وہ دنیا میں کامیاب بھی ہو، وہ ایک فلاحی ریاست بھی ہو. تو ہم نے وہ ایک ریاست قائم کی، اور وہ ایک اسلام کی لیبارٹری تھی کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، خلفائے راشدین نے اپنی اپنی ریاستوں میں جو کیا، اب آپ اس کو ماڈرن ٹرمز پہ یہاں اپلائی کریں، اور اب آپ دنیا کے لیے ایک ماڈل ریاست، ایک ایسی ریاست بن کے کھڑے ہوں جو اپنے شہریوں کے لیے بھی بہت زیادہ فلاحی ہے، اپنے شہریوں کے لیے بہت زیادہ ان کو سٹرونگ بھی کرتی ہے، ان کو مینٹل سٹیٹ میں بھی ایک اچھی مینٹل سٹیٹ میں بھی رکھتی ہے، اور دنیا کے لیڈر کے طور پر بھی وہ سامنے آئے. علامہ اقبال اس بارے میں کہتے ہیں، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار. تو دنیا بھر کی جو اس وقت سٹیٹس ہیں تو اس کا لیڈر، پھر وہ بڑا مشہور شعر سبق پھر پڑھ تجھ سے کام لیا جائے گا، تجھ سے دنیا کی امامت کا. بھائی تم نے دنیا کے لیڈر بن کر ابھرنا ہے. وہ لیڈر اس وقت ہم بن کر ابھر سکتے ہیں پہلے جب ہم انٹرنلی اسٹرانگ ہوں، اور ہم یہ بتائیں کہ ہم نے کس طرح سے ایک اسلامی ریاست جو چھینی تھی ایک طرح سے، اس کو ہم نے کس طرح اسلامی تعلیمات کے اوپر کامیاب کروائے. اب اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جائیں جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اسلام کیا اصول دیتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے برابری کا اصول دیتا ہے. جب ہجرت کی گئی تو بتایا گیا مہاجر انصار سب بھائی بھائی ہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، کسی کا کوئی رتبہ نہیں سوائے تقویٰ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اس میں کہا، کوئی کسی کالے کو عربی پر، کسی کارے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے، کہ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو. ہاں اس کے کہ تم کیا تقویٰ اختیار کرتے ہو. کیا وہ تقویٰ ہم نے اختیار کیا؟ اس تقویٰ کے جو یہاں پہ پیرامیٹرز ہیں اس میں سب سے پہلی برابری ہے. کیا ہم برابری پر چل رہے ہیں؟ انصاف اس وقت ملتا ہے جب آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب لوگ برابر ہیں، اور سب لوگوں کو جینے کا یعنی صرف سانس لینے کا نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے وہ تمام وسائل حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے. اب آپ یہ دیکھ لیں، ہمارا ابھی کوئی ایک چھوٹا سا ایس پی بھی نکلے گا نا، ایک جو بھی بندہ نکلے گا ٹی وی پہ، اس وقت کہنا جو ہے وہ نامناسب سی بات ہے، سڑک یہاں سے بند ہوگی. ایسے ہی پروٹوکول سسٹم ہمارا بہت ہے، ایگزیکٹلی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ایک شخص کے لیے، یہ ایک چھوٹے سے بالکل بات کریں، ایک شخص کے لیے وہاں پہ لیٹ سے کہ 50 گاڑیاں رکیں گی، 50 گاڑیوں میں 100 بندے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو ان ایک وقت میں 100 لوگوں پر فوقیت دے رہا ہے. یہی ذرا زیادہ ہم اوپر چلے جائیں گے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آئے گا تو پورا شہر بند ہوگا، 50,000 لوگ ذلیل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ایز اے ریاست ہم انصاف پر یقین ہی نہیں رکھتے. وہ انصاف تب ہوگا جب آپ یہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ سب برابر ہیں، چاہے وہ ریاست کا سربراہ ہو یا وہ ایک کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور. وہی نا، ہمارے ہاں یہ انصاف والی یہ تو ایسا لگتا ہے تماشا ایک بن گیا، ایک کھیل ہے. بالکل مطلب آئے دن جو ہے وہ آپ فیوریٹزم کو ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ، یا پھر آپ کہیں گے کہیں نہ کہیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی داخل ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مجبور ہو کر بھی بہت سارے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں.
تو ہمارے یہاں سسٹم کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اچھا شاعری کی ان کے فلسفے کی ہم بات کرتے ہیں, آئیڈیالوجی کی ان کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 90 سے اوپر بات کریں, 90 سال سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جدت کی ضرورت ہے؟ اچھا علامہ اقبال کی شاعری نا بڑی آفاقی ہے, بڑی ایک طرح سمجھ لیں کہ یونیورسل ہے. جس طرح مطلب آبویسلی نو کمپیریزن ایٹ آل, لیکن جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں, آیا تو وہ 1400 سال پہلے تھا, لیکن وہ جس مطلب ذات جس ہستی کا وہ کلام ہے تو وہ تو ہمہ گیر ہے نا, کہ ان کو تو ہر آنے والے زمانے کا پتا تھا, تو اس حوالے سے وہ بنایا گیا. تو علامہ اقبال کا ایک بڑی خاصیت تھی کہ انہوں نے سب چیزیں پڑھ کے, انہوں نے تاریخ بھی پڑھا, انہوں نے فلسفہ پڑھا, انہوں نے سائنس پڑھی, اکنامکس پڑھی, ان کا اکنامکس پہ بہت اسٹرانگ جو ہے وہ تھیسز ہیں. تو وہ سب چیزیں پڑھ کے ان کی جو وہ آئیڈیالوجی ہمیں دیتے ہیں نا, تو وہ سمجھ لیں کہ ہماری تقریباً 200 سال کے لیے کافی ہے. اور خاص طور پہ علامہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی, میں نے سب سے پہلے بات کی کہ آئیڈینٹی کرائسس, ماڈرنزم کا جو پرابلم تھا وہ یہ کہ اٹ کریٹڈ اے کرائسس آف آئیڈینٹی, شناخت کا ایک بحران پیدا کیا. اس کو پورا کرنے کے لیے علامہ اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک سبجیکٹ اٹھا لیں, چاہے وہ اکنامکس ہو, چاہے آپ انصاف کی جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں, تو اس پہ علامہ اقبال نے نا بڑا ہی اسٹرانگ تھیسس دیا کہ اگلے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور اگلے 50 سال بعد کس چیز کی ضرورت ہوگی. آپ یہ دیکھیں ایک آئیڈیل فریم آف ورک, وہ ہمارے ہمیشہ جب ایک ذہین آدمی ہمیں کوئی تھیسس دیتا ہے تو آج بھی آپ کے جیسے ہارورڈ لا ہے, اس کے اندر بھی جو بہت ساری بنیادی چیزیں ان کے قانون کی وہ ڈیفائنڈ ہیں, وہ ہیں جو 2500 سال پہلے کسی فلاسفر نے کہی تھی. جو آج بھی کمیونیکیشن کے سب سے بیسک رول ہم استعمال کرتے ہیں, لیٹس سے ریٹوریکل سٹائل آف کمیونیکیشن, لینگویج, لاجک, ایموشن, وہ ہمیں ارسطو نے دیے تھے 2500 سال پہلے. وہ سب بنیادی چیزیں ہیں. کہ اسی طرح علامہ اقبال کو سب سے پہلے میں نے اس پروگرام میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, وہ شاعر نہیں تھے. شاعر تو ہوتے ہیں جو جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ محبت اور دکھ اور وہ ان کا تو فلسفہ ہے, اور یہ خود بار بار وہ ذکر کرتے ہیں. اسٹیٹ ریفلیکشن میں انہوں نے کئی بار ذکر کیا ہوا ہے, میں فلسفی ہوں, شاعر نہیں ہوں. ہاں البتہ میں نے فلسفے کے اظہار کے لیے شاعری کے الفاظوں کو چنا ہے تاکہ وہ یاد رہے, کیونکہ فلسفے بوڑھے ہو جاتے ہیں, شاعری جوان رہتی ہے, تو کتنا ذہین آدمی. تو آپ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, آپ سب سے پہلے تو کوئی بھی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ اگر ہیں نا, آپ ان پہ ہر طرح کے, ان پہ تقریباً اب تک 25 PhDs ہو چکی ہیں, اور سب ڈفرینٹ سبجیکٹس میں. کوئی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے کر رہا ہے, کوئی اکنامکس کے حوالے سے کسی نے ان پہ PhD کی, کسی نے ان پہ فلاحی ریاست کے بنیادی جو اصول ہوتے ہیں اس کے اوپر PhD کی. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے وہ اصول جو اس وقت تھے 80-90 سال پہلے, وہ آج بھی قائم ہیں. اور جو انہوں نے کہا تھا شناخت کا سب سے پہلے کہ اپنی الگ شناخت کو تلاش کرو, وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود, کر فکر اپنی جوہر بے نمود تیرا. کہ ایک وجود جو ہے ایک مطلب ایک میٹیریلسٹک کوئی چیز ہوتی ہے, وہ تب تک ہم اس کو ایک الگ آئیڈینٹی نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے اندر کوئی سیلف اویئرنیس نہ خود ہی نہ آ جائے اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ ہماری ریاست کے اندر اس وقت بالکل موجود نہیں ہے, اور اسی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا وہی نا, خودی کو یہ لفظ جو ہے وہ بہت ساری ان کی اس میں شاعری میں بھی ہم نے دیکھا, ان کے فلسفوں میں بھی. تو اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, سورہ سے جانتے ہیں, سورہ اس ٹائم چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی ہم بات کریں تو ملتان وزٹ کے دوران جو ہے وہ ملتان وزٹ کیے گئے. ہم بہتر کارکردگی کے جو دعوے اب پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہیں وہ دعوے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے, اور وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس حوالے سے سورہ سے جانا. وومن پروٹیکشن اتھارٹی ملتان میں بہت پہلے سے قائم ہے, لیکن اس کو پوری طرح سے فنکشنل نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں جو چیئر پرسن ہیں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی, وہ ہیں حنا پرویز بٹ. ان کو پہلی بار انہوں نے اس طرح کا وومن پروٹیکشن کے حوالے سے اگر ہم اداروں کی بات کریں تو ان کو پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے, اور ابھی وہ ایکسپیرینس ہی کر رہی ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ خواتین کو انصاف ملے, لیکن ان کا فوکس یہ ہے کہ میں جا کر
صرف ان اداروں کی ان خواتین کا جا کے وزٹ کروں اور اپنی جو سوشل میڈیا وال ہے اس کو بہتر کر سکوں. ان کا سارا فوکس اس چیز پہ جا چکا ہے. تو وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ بات یاد آ گئی کہ ٹک ٹاک بھی بنانا کوئی بات تو صحیح ہے. ویسے مریم نواز کی بات ٹھیک ہے, بنانا آپ جیسے نیٹ فلکس کی موویز ہوتی ہیں, سیریز ہوتی ہے, کوئی بہت اچھی کوئی مووی, اس کا BTS دیکھیں, میکنگ, وہ واقعی بہت محنت کا کام ہے. پروفیشنل ڈانسرز اس میں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو ایک عہدہ دیا گیا ہے, اس عہدے کی نوعیت کیا ہے, وہ آپ کو دیا کیوں کیا ہے. کیا آپ نے جس لوگوں کو یہ اویئر کرنا ہے کہ میں لوگوں کے گھر وزٹ پہ جا رہی ہوں, میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, میں ان سے مل رہی ہوں, یا آپ کا کام ہے اس بندی کو, اس عورت کو انصاف دینا. ابھی انہوں نے ملتان میں جو پہلا وزٹ کیا تھا, جو ایک ملتان میں بڑا ہائی پروفائل کیس ہو گیا تھا, خاتون کے قتل یا خودکشی وٹ ایور جس کو جو بھی کہا جائے, وہ کیس ہوا تھا, انہوں نے اس کو بھی وزٹ کیا, یقین دہانیاں کروائی گئیں, اور واپس جا کر انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ جیسے بھی جو تحقیقات ہوئی تھی کہ یہ تو خودکشی ہے, اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے ابھی لاہور میں جس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے, وہ اوبر ڈرائیور اور خاتون کے ساتھ زیادتی کا, انہوں نے اس میں بھی جا کے ان کے گھر وزٹ کیا ہے, اور دیٹس اٹ. یہاں پر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے ہماری, جو آپ کو پالیسیز بنانے کی جو ضرورت ہے, آپ وہ نہیں بنا رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے ان کے ادارے کا حال دیکھ لیں کہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی وہ چیئرپرسن ہے, لیکن وہ یہاں پر خواتین کو نامینیٹ نہیں کر کے گئیں. انہوں نے یہ پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ ہمارے پاس سٹاف کتنا ہے یا اس میں کن مسائل کا سامنا ہے. جو وہاں پر واک سینٹر کی کونسلرز ہیں, ان کو انہوں نے اضافی چارج دیا ہوا ہے. جس عورت کو, جس آفیسر کو اضافی چارج دیا جائے گا, کیا وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح سے سر انجام دے گی؟ ان کے پاس ہر بات کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ایڈیشنل چارج ہے, میرے پاس کوئی باقاعدہ پوسٹ نہیں ہے, یا مجھے اس چیز کی تنخواہ نہیں ملتی ہے, تو میں پھر کیسے کسی عورت کو جو ہے وہ انصاف فراہم کروں. ان کی جو ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے اس پہ آپ کال کر لیں تو وہ ہمیشہ نمبر آپ کو بزی ملے گا. ہیلپ لائن کی جگہ جگہ پر انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن فائدہ کیا ہے جب آپ کا کوئی کنٹرول روم یہاں ملتان میں نہیں موجود ہے. کوئی کنٹرول روم موجود نہیں ہے. اگر کوئی خاتون آتی ہے, اس کو رہائش اگر دینی ہے, تو یہاں پر رہائش کے لیے ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں. آپ نے یہاں پر وہ سٹاف نہیں اپنا رکھا ہوا. تو سب سے پہلے تو یہی ضرورت ہے نا کہ آپ اپنے ادارے کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں. یہاں پر نئے جو آفیسرز ہیں ان کو ہائر کریں. وومن پروٹیکشن آفیسرز 2 کی یہاں پر سیٹ ہے, اور اس میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اتھارٹی جو ہے وہ ان سارے اداروں کو لے کر چلتی ہے. جیسے جو دارالامان بنا ہوا ہے, وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر بنا ہوا ہے, وہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں. یہاں تک کہ جو ورکنگ وومن ہاسٹل بنا ہوا ہے اسما, وہ بھی اسی کے انڈر آتا ہے. لیکن یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتھارٹی مکمل طرح سے جو ہے نا وہ ناکام ہو چکی ہے اپنا کام کرنے میں. خواتین کے ساتھ کتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں. اب تو ہماری یونیورسٹیز, کالجز میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں. ہمارے گھر گھر میں اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں. آئے روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خاتون روتی ہوئی, اور پھر وہ کیا سٹیپ لیتی ہیں کہ روتی پٹتی ہوئی RPO آفس کے باہر ہمیں نظر آتی ہیں, یا پولیس اسٹیشنز میں وہ دھکے کھا رہی ہوتی ہیں. ان کو یہ بہتر لگتا ہے کہ ہم یہاں پر ذلیل ہو جائیں, بجائے اس کے کہ ہم وہاں اتنی دور جا کر اپنا جو ہے وہ سر کھپائیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا آفس ملتان شہر کے اندر کہیں پر ہونا چاہیے. یہاں پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے باہر آپ نے کر دیا. ہاں, یہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس اس طرح کے جب اختیارات آپ کو اتھارٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, تو آپ پھر نئی پالیسیز بنائیں نا. زیرو ٹالرنس پالیسی اگینسٹ ہراسمنٹ ہماری جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے رکھی ہے. انہوں نے یہاں پر اپنے نیچے مختلف جو عہدے بنائے ہیں, جس طرح سے پروٹیکشن اتھارٹی بنائی ہے, کرائسس سینٹر بنایا ہے. تو اب یہ آفیسرز جو کہ باقاعدہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں, کام بھی, اپنا آفس بھی آ رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ, اچھا ان کا کیا ہوتا ہے کہ جسٹ جو ہمارے یہاں پر سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں یا ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کر باتیں کی جاتی ہیں صرف اور صرف کہ جی ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. خواتین کو انصاف اس طرح سے نہیں مل رہا, اور یہ اتھارٹیز بھی اس طرح سے اپنی اتھارٹی کو یوز نہیں کر رہی ہیں. اچھا, وہی بات ہے کہ ہم لوگ صرف وہی دعوے اور نعرے لگانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے, یا پھر ہم نے جسٹ ایک اپنے ایک پوسٹ بنا کے جو ہے نا وہ ہم نے لگا دینی ہے, اور اس کے بعد ہم کہیں گے جی دیکھیں ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں, خواتین کو ہم بہت پروٹیکشن دے رہے ہیں.
تو ہم اگر کہیں جا کر دیکھیں کہ آپ کی کتنی تھانے کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں یا ایک عورت کے ساتھ وہاں پر ایک پولیس کا رویہ کس طریقے سے ہے. اب تو یہاں پر بہت ہراسمنٹ اور اس طرح کی وائلنس ہو رہی ہے. جو یہ امدادی سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں سے خواتین رقم لینے کے لیے جاتی ہیں, امدادی رقم, وہاں پر ان کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک کال ابھی آئی تھی مجھے یاد آ رہا ہے, انہوں نے جناب کال کی, کہ جی ہم نے 15 پہ کال کی تھی اپنے کسی مسئلے کے لیے, تو اس مسئلے کو ہم کیا اس سے شیئر کریں کہ الٹا انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا. خاتون کی یہ پرسنل ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ انہوں نے 2 دفعہ کال کی. ان کو بہت ایمرجنسی, ان کے گھر میں کوئی گھسنے کی کوشش کر رہا تھا, اکیلی تھی. انہوں نے 2 دفعہ 15 پہ کال کی ہے, کوئی رسپانس نہیں آیا. پھر بعد میں تیسرا پتہ نہیں کوئی اسی طرح وومن پروٹیکشن سیل کی طرف سے بھی, جی وہ آپ کی کمپلین تھی, وہ انہوں نے کہا میں مر جاتی اب تک, لوگ بھی میرے گھر میں گھس رہے تھے, کوئی بندہ نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. یعنی اس کا دیکھیں بہت آسان چھوٹا سا حل ہے. جس طرح اب یہ اتنے سارے سیل بنائے ہوئے ہیں, اتنے سارے ادارے ہیں, آپ کے چینل کے توسط سے گورنمنٹ کو ایک چھوٹی سی سجیشن 15 ہی ہے, ٹھیک ہے, 15 کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے نا وہ آپ ایکسٹینشن چھوٹی سی ایک لیٹ سے کہ 1 ایڈ کر دیں یا کچھ اس طرح کا, وہ خاص طور پہ صرف خواتین کے لیے, بیلنس موبائل میں موجود نہیں بھی ہے تب بھی آپ کے کال آپریٹر کال ملائی جس ایریے میں ہے, جس ایریے میں وہ کال ہوئی ہے ودن 1 آور, یہ مطلب اسٹیٹ اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک رول بنا رہے, ودن 1 آور وہاں پہ ہر صورت میں اس پولیس اسٹیشن سے وہاں پہ. اچھا, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کرن ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گی؟ میم تو میں بہت خوش ہوں, بہت مشکل سے اتنے عرصے کے بعد میری کال ملی ہے. اچھا, بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے, اور بہت زیادہ میں کوششیں کر رہی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے. اچھا, بہت شکریہ. آج آپ کی کال پہ مل گئی نا, اور آپ کے جو بھی مہمان ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت شکریہ, بہت اور آپ شکریہ. جو کام کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر دے. بہت عرصے سے میں کال کر رہی ہوں لیکن میری بات نہیں ہو پا رہی تھی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنا ایک مسئلہ بتانا تھا آپ کو. کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنا ایک مسئلہ بتانا تھا. میں جب آپ نے حسن ملک کا شو کیا تھا نا, ہاں, تب سے میں آپ کو کال کر رہی ہوں. اچھا, مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ اپنا مسئلہ, مطلب کہ سب کچھ چھین لیا, اتنی زیادہ, اتنا ظلم کیا, نہ صرف میرے پر بلکہ اپنے بیٹے پر, اپنی بیوی پر, اپنی بہووں پر. میں اتنے عرصے سے آپ سے اس بارے میں کال کرنا چاہ رہی تھی, مجھے بہت ہی پا رہی. اچھا کرن, آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے بہت ساری, آپ روئیں نہیں. یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے اپنا سیل نمبر ہمیں نوٹ کروا دیں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بن کر آپ کا ساتھ دیں گے. کوئی بھی اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کرن, اوکے جی, بہت شکریہ. دیکھیں نا خواتین اس طرح کی کمپلینز اکثر آتی ہیں. حسن ملک کی یہ بات کر رہی ہیں, ایک کیس آیا تھا, ایک خاتون تھی جاننے والی میری, ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا. ان کی کسی نے ویڈیو ریکارڈ کروا لی تھی کہ آپ پیسوں کی ڈیمانڈ کریں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, اور اس طرح سے کچھ تھا. تو ان کو پھر بڑا ڈر لگ گیا کہ اب میری یہ وائرل کرنا چاہتا تھا وہ بندہ, میری تو بےزتی ہو جائے گی, میرے بچوں کو بھی نہیں پتا. تو انہوں نے بڑا, ہم نے اس کو ٹیکل کیا, ان کو بڑا ریلیکس کیا ہم نے, اور FIA کے آفس ان کو پورا پروسیس کروا کے دیا, اور اس بندے کو بھی انہوں نے پکڑا اور سارا. تو اگر ان کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ نو ڈاؤٹ یہاں پر ہمارے آفس میں بھی کمپلینز آتی ہیں, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس کو سالو کرنے کی. بالکل جی, انشاءاللہ ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی سوئی آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ میں, آپ کا بھی بہت شکریہ طیب, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ظہور دھریجہ صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین سرائیکستان قومی کونسل سے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسری گیسٹ موجود ہیں جی, ہماری جنوبی پنجاب کی بڑی خوبصورت آواز ہے صوبیہ ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک, آپ سنائیں آپ ٹھیک؟ الحمدللہ, ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج ہم صوبیہ سے ان کی ایک تو ان کی آواز میں خوبصورت گانے بھی سنیں گے, ساتھ ساتھ جو ہے ان سے باتیں بھی ہوں گی,
اور क्योंकि हमारी रमजान ट्रांसमिशन में सुबह बड़े अच्छे बाद मुलाकात हो रही है ना, माशाल्लाह। तो ये हमारे जो है वो उसमें रमजान ट्रांसमिशन में भी रही एज अ जज, तो आज इनसे जो है वो खूब सारी बातें करेंगे। और ज़हूर साहब से जो है इस टाइम हम बात करेंगे, आम का मौसम है, आपको पता है कि हमारे यहाँ मुल्तान में तो वैसे ही आम के हवाले से जो है वो बड़ी एक खास पहचान है, तो हम इस हवाले से जो है एक मैंगो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उस मैंगो कॉन्फ्रेंस में जो है वो इस हवाले से जानेंगे कि ये मैंगो कॉन्फ्रेंस है क्या, और फिर साथ साथ हम सराइकी सूबे की भी बात करेंगे। इस टाइम हमारे सूबे के बहुत सारे, हमें एक कहते हैं ना कि एक आवाज़ और एक नारा बुलंद हुआ था कि एक अलग सूबा चाहिए हमें। आज तक हम इस जद्दोजहद में भी हमारी कोशिशें जो है वो जारी हैं, लेकिन इस हवाले से क्या क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो ये हम जो है वो आज धरेजा साहब से जानेंगे। धरेजा साहब, आम के मौसम के हवाले से और इस तरह के एक तो मैंगो कॉन्फ्रेंस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन आम के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं सब तो पहले तो रोही का शुक्रगुजार हाँ, तुहारा शुक्रगुजार हाँ आसमा बीबी, और खास तौर पर जरी तुस अंब की गल की है, तो अंब का जो जिक्र आवे तो मुंह पहले पानी आवे। अंब मिठा इतना है, मैं लाहौर गए से तो दोस्त आके ना कि तुहाडा जिवें अंब मिठा है, तुहाडी ज़बान ही मिठी है, मैं कहा इस वास्ते तो तुसां खा वेंदे वे। ते अंब एक बहुत वड्डी नेमत है। तुसां ये देखो कि साडा एक जिन्स है जरा साडा चौंसा अंब है, उनका दूजा नाम है समर बहिश्त, यानी ये बहिश्त का फल है, इनको बहिश्ती मेवा भी आख्या गया। तो सब तो ज्यादा अंब जरा पाकिस्तान दे विच इत्थां अपने सराइकी वसेब विच खास तौर पर मुल्तान उहदा मरकज है, उहदे बाद मकसद है कि पूरे वसेब दे तमाम इलाके एक बहुत बड़ी तारीख है। जरा दसा गया कि भाई 5000 साल पहले या इन तो भी मकसद है कि पहले भाई हिंदुस्तान विच जरा ना अंब पैदा थी शुरू थिया, तो ये सारा हिंदुस्तान है या खिता है, तो उनके विच है कि वल जरी खास एरिया की निशानदेही की गई है, वो है भी सपत संधू जरी 7 दरियावें की सरजमीन है। तो कदीम तो 7 दरियावें की सरजमीन जरी है वो सराइकी इलाका है, जिथा 7 दरिया आते मिल जाए। हूँ तो कुछ मकसद है कि दरिया खुश्क थे गए, जिमें दरिया हाकड़ा मकसद है कि सरस्वती, और कुछ दरिया मकसद है कि सारे विक गए। हुण भी ही टाइम भी तमाम दरिया साडे कोट मिठण दे नाल जरन वो आते कट्ठे थींदन, वल उथों ही जरा ना वो सारे दरिया कट्ठे थी ते सिंध की तरफ वेंदन। तो एक कदीम तो जरा अंब वो साडे खास ही पैदावार है इथों दी, लेकिन हुण ये है कि अंब की पैदावार तो है, लेकिन अंब के जिहड़े मसाइल हैं, जिहड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उहदे ते हुण रिसर्च करते तहकीक करते उन पैदावार दे विच भी इजाफा किते और उनकी क्वालिटी भी बेहतर की है। इतना अंबे को बीमारियां लग गई, तो वो जरा महकमा ज़राअत है या जरा मुतलका महकमे उतनी तवज्जो नहीं देंदे। हालांकि मैंगो रिसर्च सेंटर भी है, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो ज्यादा तवज्जो देवे। उन तो अलावा जेडे अंब के मसाइल हैं कि सबको एक्सपोर्ट दी सहूलतां कहनी, अगर इथों दे अंब दे बागबान को एक्सपोर्ट दी सहूलतां हासिल थी वजन तो उनका ज़र मुबादला की सूरत मुल्क को भी बहुत फायदा थी सकते, ई खिते दे बागबान को काश्तकार को उनको भी बहुत फायदा थी सकते। वल ये है कि इतना हुण जिवें नवीं हाउसिंग स्कीमां हैं ते बागात को कट दिता गया, उतों दिल बहुत दुखदे कि भाई ये सारे बागात कटे गए। ठीक है, नवीं हाउसिंग स्कीमां बनन ऊं जादे ते बनाया वजन जरे गैर मजूरा रकबे एक मकसद है कि सारे को इतने सहरा पेन बहुत सारे जई खाली पेन ते, लेकिन जितना काश्तकारी थी है उतना हाउसिंग स्कीम बढ़ा देवन तो वो बिल्कुल ही दुरुस्त कहनी। तो बहुत जरूरत है कि भाई उन्हें जहीं दे उत्ते हाउसिंग स्कीमां बढ़ाए वजन, नवे शहर आबाद किए वजन या इंडस्ट्रियल स्टेट बढ़ाए वजन जरे कि गैर आबाद इलाके, ताकि वो गैर आबाद इलाके भी कवर थी वन ते मुल्क ते कौम को भी फायदा थी वे। तो ही सिलसिले दे विच असां जरा 10 अगस्त को जरा ना सराकिस्तान मैंगो कॉन्फ्रेंस मुल्तान प्रेस क्लब विच रखी है।
असां पहले भी की कि इन मसाइल की निशानदेही थी वे और ख़ास तौर पर जो एक्सपर्ट हैं और बागबान हैं वो मसाइल दसन असां एक ॿिए नाल रल बहूं ताकि ज्यादा तो ज्यादा बेहतरी थी सके। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है वो मजीद भी हम जानेंगे, सोबिया से जानते हैं। सोबिया, क्या हो रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल? खैर तो जिवें तक पता मुहर्रम ते आखिरी दिन चलते पे, बल्कि हुण तो सफर शुरू थी चुके जी। सफर हुण खैर नाल अपने काम को असा मजीद अगू वधावणे मैं तारी मोहब्बत नाल तारे सामने साहिब बिटिया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर गल सिंगिंग के हवाले नाल तारी एक माशाल्लाह पहचान हुई है, उन हवाले नाल भी जान सू कि सिंगिंग ते कितना काम करेंदे पे हो। सिंगिंग दा माशाल्लाह हुण काम जारी है, इंशाल्लाह जल्दी है ना अपना नवा गाना रिलीज करना नहीं है। अच्छा, ये तो अलावा अपना ये ओ दरिया है या ओ ज्यादा न समंदर जिमें समंदर को वध के तो जितना जितना भी सीखो उतना घट है, उतना ही समझो घट है। हाँ बिल्कुल ही है। वालो मौसीकी भी ओ वाली होवे जेड़ी आदन ना कि तुसा थोड़ी जी भी उनदी शायरी जेड़ी है हाँ ओ ई तरीके नाल को तुसा गाओ के ओ याद कर सकन। नित्य तुसा सुन दो है गीत आ गए बड़ा पॉपुलर थी गया, हफ्ता चल सी महीना वालू में नाम निशान खटना, लेकिन तुसा पुराने जाके देखो ना अक्सर क्योंकि हर कहीं के मूड पे डिपेंड करे ना, हर कहीं का जरा डिफरेंट ज़ौक़ होता है, कोई क्लासिकल एंजॉय करेंगे, कोई सुन। हाँ आजकल वैसे सारे सराइकी गाने माशाल्लाह सारी अक्सर पहले आते हैं कि लोग पंजाबी गाने को ज्यादा तरजीह देने, लेकिन पंजाबी गाने ते एक अलग रक्स भी होता है। जो पहले काम किए मेरे अमेरिका समझो गीत वेंदे पे, लेकिन वो ज्यादा सराइकी पसंद करेंगे, सराइकी गाना नहीं। हाँ अच्छा, मैं क्योंकि मेरा सारा ददियाल पंजाबी है पिया देखो, ते मैं अक्सर जब जेलम असा वनू तो उठा सराइकी गाने चलते पे उन्हें जी बिल्कुल, तो मैं अक्सर है कि आई है तो हम सारी जुबान सराइकी जेडी साडी में सराइकी दी जेडी जुबान है वो एक समझो इंदे च क्या नहीं कई लहजे हुंदे। हाँ बिल्कुल, असा जिवें आदे आम बांदा पे वो आम दा पिए आम दे पे ई तरह उन्हें कोई डिफरेंट थी लेकिन है मिठी मीठी जुबान है, मिठी आमदिकार मिठी आमदिकार मिठी है बिल्कुल। अच्छा सोबिया, क्या सुने दे पे आज वल? मैं आज तक एक सावन जिवें लगा पे तक पता है अंबां दी भी बहार है। हाँ ते मैं तक आज सावन दे बारे की सुन। वाह वाह, आज तो तुसा मतलब आम भी सावन भी बारे आम खाने ना प्रोग्राम करके इकट्ठे खाने हम सारे। मैं मेरे को लगता है तुसा सोबिया ढेर सारे आम चाहे हो, चाय से बहुत सारे इकट्ठे खाने, पेटी शेटी चाहे हो, पेटी यही पे सही। ठीक ठीक जी। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इतना खूबसूरत गाना असा सुने, सुरीली आवाज है ना, तुसा भी नाल गाने बैठे हुए, तो मैं एंजॉय कोई यानी कि गीत पुराना सराइकी दा या कोई माया या कोई डोड़ा वगैरह में पूछना हो, सब तो पहले मैं लाल को पूछ दिया। अच्छा, मेरे को गाइड करे ना अच्छी तरह, मेरे को आदन के इस तरह है तो लगभग तो बहुत मेरा प्यार रखा नाल लिखण वाले ना लिखारी वाली सही ना कि भाई अपनी जो है ना वो अल्फाज है ना ओ शायरी दे नाल असा को मकसद है कि शायरी नाल और खास तौर पे मकसद है कि जरी चंगी आवाज है ताल अल्लाह दी नेमत है। अल्लाह सिंधे जरे आसमान है ना उनदे विच एक अल मुगनी है ते वाले है कि जरी वड्डी दुआ है ना वो आखदे अल्लाह से तो को लहाने दाऊदी अता फरमावे। उनका मतलब है कि जरे पैगंबर हन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हां दी आवाज बहुत सोहनी है ते ये एक नेमत है। ते केड़ा बंदा हो सी जिनको मकसद है कि चंगा शेर पसंद ना होए और चंगी आवाज पसंद ना होए। ते सावण दा जीवन सोबे भी सुनाए तो खाजे साहब कि भाई ए मस्त दिहाड़े सावण दे वाह सावण दे मन भावण दे। ते खास तौर ते अपने वसेब नाल तो सावण दा जरा ना बहुत ताल्लुक है। साकू सावण ची जरा ना सारा नेमत मिलदे, साकू अंब मिलदे, पिंड मिलदी है और ए सारे वास्ते पिंड वाली तो संगाल की थी ना, मेरे को इतना याद आ गया। पहले बहु इंदे थे पिंड जेडे लोग बड़े शौक नाल खाने हुण तक सारे माशाल्लाह लाइफ स्टाइल ही चेंज थी गए ते सारे उहदे नाल खाने भी जड़ा है ना वो भी चेंज थी गए। तो वो जो एक मखसूस अरसा है ना कि हुण तक वो पिंड मिलना भी बड़ा मुश्किल थी गए। वो मतलब जिस मखसूस जिवें मुजफ्फरगढ़ वाली साइड ते वनो तो हुण उथा कुछ तरीके के खजूर दे दरख्त मौजूद हैं, उथा तक
बड़ी बेहतरीन किस्म की बड़ी मिठी पिंड जी है ना वो खावन को मिलती है। अक्सर मेरे मामू जरा है ना उन्होंने बड़ा शौक है वो आज भी कितनी लभ के ना वो लाजमी कितनी जरा ना वो पिंड लाजमी मंगते हैं रात वो सारे भुखे रहने भी हैं कि तुझे सारे भी देखो कहीं गाल चाह ना मकसद है कि सारे जरे वसेब दी महरूमी है या मकसद है कि जरा ना साहिब इक्तदार लोग हैं उन्हें दी अदम तवज्जुही हुण ये पिंड भी साडी बहु वड्डी सनत है और अंब भी साडी बहु वड्डी सनत है असा इथों मकसद है कि जरा ना बहु कुछ हासिल कर सकते से लेकिन ई तरफ बिल्कुल ही तवज्जो क्या नहीं हुण तुसां देखो कि सिंध दे विच जरा है पिंड जरा ना बहु वड्डी तिजारत है और एक सनत दा दर्जा हासिल कर गए उहदे विच ये कि हर घर दे विच उतां मकसद है कि खवातीन तक वो भी मसरूफ रहंदे और वो बाहर भी भेजी वेंदी है तुसां अरब दे सहरा को देख गिनो तो इतना तो सब कुछ थी सकते कहीं शायद ही कोई भी कमी कहनी लेकिन तवज्जा कहनी हुण तुसां देखो कि इत्थों दे काश्तकार ने एक कणक पैदा की है अच्छा ऊं कणक दा हुण को इतना नुकसान थी गए कि रेट ढह गए अज मकसद के काश्तकार रोंदा बैठे हुण उन्हें वल उधार ते सूद ते चीज दा वल अगली फसल काश्त की बड़े मसाइल हैं असा छोटे लेवल ते रह के जो लेडीज है ना कि लोगों दे क्या मसाइल हैं ये टाइम सारे एक जितनी महंगाई है बेरोजगारी है कल उनके बाद जो है ना बिजली महंगी थी वन तो बाद जो है वो बाकी दा भी मजीद मुश्किलात है इजाफा थी है तो लोगों वास्ते सर्वाइव मजमूई तौर ते तां मसाइल मकसद है कि पूरे मुल्क दे ना साख सकदे से लेकिन इत्थों दे मसाइल ज्यादा हैं उनकी वजह है कि भी सिंध है चलो उन्हें दा अपना सूबा कुछ ना कुछ उन्हें दे सूबाई सत्ता दे उत्ते तो सिंध दे हालात देखो हालात दे नाल सिंध दे हालात भी उवें ते उवें खड़े तो साउंड बेहतरी ऊं तरीके नाल असा देखूं खवातीन को पानी दे कितने में उठा पानी दे इस टाइम जो है सिंध विच कितना वो बड़ा मसला है महरूमी खत्म नहीं थी पसमानदगी खत्म नहीं थी ये बिल्कुल गाल सही है लेकिन यह है कि उन्हें अपना CSS का कोट है उन्हें दे लोग जो वो ब्यूरोक्रेसी दे विच आवेंदन उन्हां को सिंध रेजिमेंट बड़ा दिती है उनदे विच यह है कि मकसद है कि फौज दे विच भी उन्हें दे बंदे आवेंदन इवें उन्हां कने कम अज कम अख्तियार तो है इत्थां महरूमी है हुण इको जरा इतना सिविल सेक्रेटरीट बनाया गया अख्तियारात के नहीं और वो सारी मकसद है कि हुंदा दर्जा उल्टा घटाया वेंदा पे फंड्स नहीं दिते वेंदे पे अख्तियारात नहीं दिते वेंदे वे मुलाजमत दा कोटा तक क्या देना है खुद कहीं को ट्रांसफर या पोस्टिंग दा अख्तियार भी कहीं नहीं थंदे सेक्रेटरी ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਈ लेकिन वो भी चलो बस एक ना भी तुसां देखो कि भाई लाहौर विच पानी है और मकसद है कि पानी वाले निकल भी गए लेकिन उनके वास्ते 1 खरब 77 अरब रुपए का जरा बजट है वो मोहतरमा मरियम नवाज वजीर आला ने दिते इतना पूरे इलाके सैलाब तो मकसद है कि सफा हस्ती तो मिट वेंदन और पूरे जिले दे जिले तबाह थी वेंदन हुण भी बारिशां भी थिन सैलाब भी हैं लेकिन उतना मकसद है कि बजट नहीं दिता वेंदा वो हाली तक 2010 दे सारी प्लानिंग ही नहीं होती बजट दे इंतजार च बैठे रहने हैं पहले जेडे सैलाबी सूरत हाल साडी रही उनदे च असां कितना लोगों को स्टेबल किया वो तुसां भी जानदे हो पूरे आवाम जितनी सफर करेदी भी है जिन्हां दा जानी और माली नुकसान थी गया वो बेचारे आज तक जरा ना स्टेबल नहीं देखो आसमा बीबी के निश्तर टू पिछली हुकूमत ने देते अच्छा भाई उनको फंक्शनल हुण ये है कि भाई इत्थों दे सारे डिपार्टमेंट शोबे चाहते भाई उत्था मुंतकिल तो सारे ने आके कि भाई ये तुसां क्या पे करें लो एक अलग अस्पताल बड़े तो अलग अस्पताल को फंक्शनल करो उत्था फंड दो डॉक्टर दो स्टाफ दो लोग दो इतना जरा काम करेंदा पे पहले ही स्टाफ थोड़े अच्छा वो है कि भाई नवा बजट नहीं देना नवे फंड नहीं देने इथों चाहते उथा वल असा पेट थक गए अमल पहले नोटिस नहीं दागे पहले सर्जिकल देखो ना जरा नोटिस की था गए ही चीज का भी अरमान है कि भाई जरा नोटिस की दगे अदालत ने आखे कि भाई तुसा ना भेजो जी जी बिल्कुल सबको जरे छोटे इंतजामी मामलात हैं ये तो गवर्नमेंट कुछ है ना कि छोटी छोटी चीजें को मकसद है कि देखें और उन पास भी तवज्जो कहनी हुण जरे अंब दे मसाइल हैं हुण काश्तकार रोंदा पे बीमारियां लग गई हमारी पैदावार घट थी है और
ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ ਪੇਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਚੱਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਲੇ ਫਲ इन पे ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਤਾਕੂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ नेमत इतनी रहमत नाल नवाजा है तो सबको एहसास कोई नहीं तो कदर भी कोई नहीं। इनसे रिलेटेड चलते हैं नाज़रीन अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की अशिया खुरनोश की मार्केट्स में भाव जो है वो बढ़ने लगे हैं। महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सब्जियां, फल, चिकन और अंडे की कीमतों में गुज़िश्ता दिनों में इजाफा हुआ है। सब्जियों में बात करें तो अदरक, लहसुन और लीमू तीनों आम शहरी की पहुंच से कोसों दूर हैं। इस पूरे सीजन में इन कीमतों में कमी नहीं हुई, जिसमें थाईलैंड अदरक जो है 600 में फरोख्त की जा रही है, लीमू भी 600 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन जो है वो 480 रुपये किलो में दस्तयाब है, जबकि इनकी सरकारी कीमत इससे मुख्तलिफ है। थाईलैंड अदरक की सरकारी कीमत 590 है, मार्केट में 10 रुपये ज़्यादा लगाए हुए हैं। इसके साथ लीमू की सरकारी कीमत जो है वो 440 है और मार्केट में 160 रुपये ज़्यादा लगाए हुए हैं। इसके साथ लहसुन की सरकारी कीमत 400 है और मार्केट में इसके 80 रुपये ज़्यादा लगाए हुए हैं। तो सरकारी मार्केट की कीमतों में एक बड़ा फ़र्क मौजूद है। इसी तरह कुछ मौसमी सब्जियों की बात करें, कद्दू एक आम सब्जी है, मकामी इलाकों से दस्तयाब होता है, लेकिन उसकी कीमत परेशान कर देने वाली है। 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जब ये कद्दू मार्केट में दाखिल हुआ था इन दिनों, जब इसका सीजन शुरू हो रहा था, ये 80-120 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा था, लेकिन इस वक्त कद्दू की कीमत जो है वो 4 सेंचुरियां मुकम्मल कर चुकी है। भिंडी 320 में दस्तयाब है, मटर 600 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है, अरवी 200 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रही है। इसके साथ सब्ज़ मसाला जात की बात करें तो उनकी कीमतें भी परवान भरने लगी हैं, जिसमें हरी मिर्च जो है वो 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि इसकी सरकारी कीमत हरी मिर्च की 98 है। 102 रुपये जो है वो मार्केट में ज़्यादा लगे हुए हैं। इसके साथ बात करें टमाटर की सरकारी कीमत 76 है और मार्केट में 120 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसकी कीमत में भी काफ़ी इजाफा किया गया है मार्केट में। इसके साथ बात करें हरी मिर्च, उसके साथ आलू की सरकारी कीमत तो आलू की 80 है और मार्केट में 120 में फरोख्त हो रहा है। तो इसी तरह सब्ज़ मसाला जात जो हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जबकि फलों की बात करें तो फलों में क्वालिटी और अक़साम के हवाले से कीमतें मुख्तलिफ हैं। अंगूर 400 से 600 में फ़रोख्त हो रहा है, मकामी अंगूर जो है वो 400 में मिल रहा है, जबकि अफगानिस्तान का सुंदर खानी अंगूर 600 में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 800 रुपये किलो हो गया है, सेब 200 से 400 रुपये किलो में दस्तयाब है, अनार 350 में फ़रोख्त हो रहा है, जामुन 200 से 400 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। जबकि इसके साथ बात करें चिकन और अंडे की तो उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वो चिकन जो आज से एक महीना पहले 350-400 रुपये मिल रही थी, लेकिन उसकी कीमत भी बढ़ी है, 593 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया है। दोबारा से 600 का हिंसा टच करने लगा है। शहरी चिकन की कीमतों से काफ़ी परेशान नजर आते हैं, जबकि अंडे 263 रुपये दर्जन मुकर्रर कर दिए गए हैं। आज से एक माह पहले अगर अंडे की बात करें तो अंडा 225-210 रुपये दर्जन में मुकर्रर किया जा रहा था, लेकिन इसकी कीमत भी बढ़ी है। तो आम शहरी महंगाई से काफ़ी परेशान नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ ज़िले इंतजामिया ने भी गुज़श्ता 2 हफ्तों में सब्जी मंडी में, आम मार्केट में दुकानदारों पर क्रैक डाउन किया है। काफ़ी जुर्माने भी किए हैं, FIRs भी हुई हैं, कमिश्नर दौरे भी कर रही हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जनरल, ये तमाम लोग जो हैं वो फील्ड में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो फील्ड में है, क्रैकडाउन भी हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में महंगाई की सूरत हाल वैसी की वैसी ही बरकरार है। शहरी उसी तरह महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर है। तो आम शहरियों से जब हमारी बात होती है तो उनका एक ही मुतालबा है आला हुकाम से, मरीम नवाज से, ज़िला इंतजामिया से, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से, कि खाने पीने की जो बुनियादी अशियाँ हैं जिन्हें रोज़ आम शहरी ने ख़रीदना है, उनकी कीमतों को काबू करें, उनकी कीमतों को कम करें, ताकि आम शहरी के लिए वो ख़रीदना आसान हो सके, खाना पीना की चीज़ें ख़रीदना आसान हो सके और ज़िंदगी गुजारना जो है वो आसान हो सके, क्योंकि महंगाई ने शहरियों के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो काफ़ी मुश्किल बना दिया है। जी, बहुत शुक्रिया शकील आपका। अच्छा, जिस तरीके से हम बात करें ना, फ्रूट्स महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। खुद साख्ता महंगाई जो है वो लोगों की मुश्किलात पे मज़ीद इजाफा कर रही है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस भी लेने की ज़रूरत है कि ताकि इसको कंट्रोल किया जा सकते। अभी नाज़रीन हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हम फलों की बात कर रहे हैं, आम की बात हो रही है, तो वहां हम सोबिया से जो है ना वो एक आज इनका एक मैंगो कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है उसके रिलेटेड जो है वो आज हमें एक आज बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाने जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ताकू पता है आजकल
अंबा दे दीवारा चलते पे अंबा खांदे भी पे अंबा बैर पे ना खास आदम ज्यादा आम जरा ना सेहत वास्ते नुकसानदेह भी होने तो क्या ऐसे जूस तो बने तू और ज्यादा आम खा के ना वाली तू कच्ची लस्सी लाजमी पियो ये वाल गिरफ्तारी नजर में ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਸਾਗੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ है तू नाल मेरे सारे खड़े ने इन्हें भी दरख्त खड़े जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी मेरे ख्याल में हम सबको बड़े सोचने की जरूरत है कि आजकल जिस तरह से हम बात करें क्लाइमेट चेंज है वहाँ दरख्त तो हम लगा रहे हैं दरख्त वो वाले लगाएं जिससे साया पहुंच सके बिल्कुल बहुत सारे जानवर परिंदे हमारे बहुत खूबसूरत मैं अक्सर हम मेरे गार्डन में ना दरख्त लगे हुए हैं तो वहाँ बहुत खूबसूरत परिंदे जो है चिड़ियाँ जो है वो मुख्तलिफ कलर्स की जो है वो आकर बैठती थी अच्छा और कोयल स्पेशली जी दिल खुश थी ये माहौल देख के एक सुबह के टाइम एक शाम को जो मैं अपने जो है ना बाहर पानी देवन बचा ਉਹ ਵਾਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੋਹਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਛਾਣ ਲੱਭਦੇ ਵਧੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਵਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ जी हाँ तुसां बहु अहम गाल की है कि भाई जरा ना हुण जी माहौल की तब्दीली है उनकी मरकजी वजह जरा ना असां दरख्त कट्टी वेंदे से बड़ी तेजी ज्यादा तो ज्यादा जरा ना दरख्त लावने चाहिए और बल्कि जरा हुण मैसेज दिता वेंदा पे कि भाई ठीक है तुसां झंडे भी गिनो लेकिन झंडे की बजाय तुसां दरख्त लो वो जरा सब्जा है वो असाडी असा को बच्चे से माहौलियाती आलूदगी कनो भी एक दरख्त जरा है वो पता नहीं कितनी मकसद है कि जरा ना माहौलियाती आलूदगी जज्ब करेंदे जहर को जज्ब करेंदे साकू ठंडी छां देंदे आप धुप दे उत्ते खड़दे असा इस्लामाबाद में ना ग्रीनरी साकू कितनी अट्रैक्ट करनी पई और क्या स्वाद है यार बड़ी खूबसूरत जगह है बड़ी ठंडी जगह है अच्छा तो माशाल्लाह हर जगह तो यानी कि दरख्त ग्रीनरी ज्यादा ग्रीनरी उत्थे बहुत ज्यादा है जो सोने वाले नाल अच्छी है ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਵਨੂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡਕ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਮੈਂਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਰਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਾਤ को कटेंदो एक तो असां फल तो महरूम थींदे से दूजा ये है कि भई दरख्त की छां तो महरूम थींदे से वल ये है कि उनके नतीजे दे विच जरा ना जरे मौसमी तगयरात हैं हुण तुसां डिठे कि पिछले साल मकसद है कि शदीद सर्दी आई है और हुण ई सीजन च शदीद गर्मी आई है मतलब अगर इवें दरख्त कट्टी रह गए से तो इन्हें दी शिद्दत को सिर्फ दरख्त ही जरा ना कंट्रोल कर सकते हैं तो असां बागात को ना कटूं बागात को ज्यादा तो ज्यादा मजीद अगू ते टरूं यही मैंगो कॉन्फ्रेंस का पैगाम भी है और खास तौर पे असां अपने इथों के जो काश्तकार हैं बागबान हैं उन्होंने को भी आखे से कि भाई तुसां सिर्फ मकसद है कि चुप न रहो तुसां कोई गाल करो अपने मसाइल दसो और लोगों तक पहुंचाओ क्योंकि बाग दे नाल भी बहुत सारे लोग वाबस्ता होंगे उन्हें विच मकसद है कि लेबर है लोग हैं काम करने वाले वल जो टाइम अंब तैयार थींदे वो मंडी पहुंचते वत उथों को बाहर वेंदे तो ये भी एक मुकम्मल जरा ना ज़राअत दे नाल एक सनत भी है बिल्कुल सारी मईशत विच बड़ा एक अहम रोल अदा करदी है सारी मईशत वास्ते बहु बड़ा जरूरी भी है अच्छा तारा खुद तो फेवरेट केड़ा है शौक नाल जेड़ा आम खांदे हो वो तो समर बेहश्त है अच्छा वो शौक नाल खांदे जी चौंसा उनको हां उनको चौंसा भी कहंदे से लेकिन ये तो पहले जरा आंदे ओ अनवर टोले लेकिन असल जरा अंब है ना वो मकसद है कि जिनको असां देसी अंब रखेंदे से जिनको असां काठा अंब भी सॾेंदे से क्योंकि
بعد یہ تو کلمی عام آخر سے نا ان کو مقصد پیمنٹ کیا گیا قلم کیا گیا بہت ان مقصد مختلف ذائقے اصل جڑی شے ہے وہ جرا نا دیسی آم اچھا صوبیہ گل پوچھوں اندر نال جو صوبی دا ایک اچھا جیا گیت بھی سن تاکہ مٹھاس زیادہ ود بنے قلم زیادہ تھیون لگ گئی آم کی قلم زیادہ تھیون لگ گئی کیا سنے دے بیو میں آتا کوئی خواجہ صاحب جی کافی سنے دے جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی اتنا ہم خوبصورت سانگ سن رہے تھے سریا ملتانی گر کی انہوں نے بھی بڑا اس گانے کی ان کی ایک پہچان ہے اس گانے کوشش کی تھی. ہاں بالکل جی آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. ہم جب بھی وہ کہتے ہیں نا لائیو بھی سنیں بغیر میوزک کے بھی تو وہ میوزک سے بھی زیادہ آپ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. اچھا ان ویسے گھر پریکٹس کی کریں کوئی گلے کا خیال بھی گھر چ کریں ان تو علاوہ ہے نا ریڈیو تو میں یعنی کہ ہفتے مہینے بعد ون کے ان کو باقی ریگولر گھر ریڈیو نال کریں پہ جی جی اچھا وہ تو نال والداری پہچان ہے بالکل لازمی اور ہے نا کہ ناظرین گھر پریکٹس کی تھی ول صحیح ہے. اچھا ایون کوئی سیکھن بھی آندا ہوئے تارے کولو بڑے دوا کے یعنی کہ آدن میں آدھی میں لیکن وہ ٹائم مشکل کرنا پوندے اے گل میں کہ تسا ہفتے چ کلاس رکھو چا یا دو رکھو چا انہاں بنا آدن کو میں روزانہ دو گے میں کہ روزانہ میں کی تا کوئی سوال گلے کا خیال کیویں رکھیں دے مطلب گلے دا خیال ہے کہ نہ سا گول گپے کھانے نہ دہی بلے کھانے ہن جڑی شے ساری پسندیدہ آئی پئی وہ تو کھٹی کوئی نہیں کھا سکتا. ہاں لیکن کہ ملی میں کدے نا تو فوراً اچھا جڑی شاید میں سوچا نا میں نقصان پہنچے سی وہ پچاٹے یا پلا یا کچھ فوراً ہی پہنچے صحیح ہے. اچھا بس ویسے یہی کہ انہیں کہ لائی ظاہری گل ہے تھوڑا جہا تساں کہیں دے بارے وہ چیز دے کھاون تو پہلے وہم کر گئی نا وہ چیز تھی کم لازمی اگر وہم نہ کرو تو سارے دن وہم سٹ دے وہم سٹے نہیں گل تے پہلے ہی کام شروع تھی گئی وہ اگر پلا کھاواں تو گلے تھی گئے بوتل پیواں تو گلے تھی گئے. اچھا بھائی ہوں کھٹی شاید ریاضت بھی کریں ہو گلے ریاضت لازمی ہے بغیر گزارے کے نہیں. تاری ویسے فیوریٹ سنگر یا اون طریقے نہ گال کروں کہ میری سمجھو میڈم نور جہاں وہ تو بعد ہے نا آپس کے ملتانی کر باجی راحت تے میڈم نسیم اختر مرحومہ. واہ کیا بات ہے. اچھا یہ لیجنڈز ہیں ہماری جی ان کی آواز آج بھی دلوں میں بستی ہے بالکل. آج بھی آپ سنیں ان کے گانے تو آپ نا اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں جس ماحول میں ہم وہ انہوں نے گانے گائے ہوئے. اچھا ان کی جو شاعری ہے تو سب محسوس کریں دے سو وہ اگر گیت اگر تسا ہونی سنو نا دل خوش جڑے اج کل دے تھی نے پن یعنی کہ گیت آن تسا ہفتے یا میرے خیال ہے ضروری سننے والوں نے بات کرا دل ہی کرے گا بار بار چھوڑ کے نا ویسے بھی ایک چیز کو دوبارہ سن دے ویسے ملتا بندے کو سکون ملنا اے چیز تو سب میوزک نال کتنا لگاؤ رکھے دے ہو میوزک نال بہت رکھے دے ہو جی یہ سمجھو کہ جری روح دی غذا ہے نا موسیقی ہے جی اثر بات چیز ایسے ہم جڑے لالچ میں کو دسے نا کہ اے یاد کرو یعنی کہ میرے کو سارے کو زیادہ آپ سمجھ دیں لیکن یہ کہ تساں دیکھو کہ اصل لور ایسے موسیقی دے بھی شعر و ادب دے بھی مقصد میں شاعر بھی کہنی نہ ہی مقصد گلوکار یا موسیقار لیکن یہ سا کو اعزاز حاصل ہے کہ اصل ان کی پروموشن واسطے بہت کام کیتے تے سارے ادارے نے کام کیتے اساں کام کیتے اور مختلف تقریبات ایک لا متناہی سلسلہ ہے شاید اتنے مقصد ہے کہ جڑے بڑے ادارے سرکاری آرٹس کونسل ہیں بے ادارے وہ اتنا کم نہ کر سکے ہمیں جتنا اساں مقصد ہے کہ کوشش اچھا یہ خوبصورتی بھی یہ ہے کہ جتنا ٹیلنٹ ہے ساری دھرتی ہے الحمدللہ او کو پروموٹ کرن تے کو اگو گھن کے آون لوگاں دی پہچان کراون کہ آیا یہ ساری دھرتی جڑی ہے کتنا خوبصورت جنے چ رنگ ہے پیا اور کتنا اندے خوبصورت ٹیلنٹ موجود ہے کہ جس کو اساں نکھار سکتے ہیں. بس المیہ ہے کہ سارے ہاں ذرا آرٹسٹاں کو اون طریقے نال نہ ہی پروموٹ کیتا ویندے نہ ہی انہاں دی اون طریقے نال قدر و قیمت جانی ویندی ہے جس دی وجہ تو اساں مسائل دا شکار بہت زیادہ ہیں پہ الٹا رکاوٹاں پاتے تساں دیکھو کہ یہ جرا ہی کو ساؤنڈ ایکٹ ہے انہیں مقصد ہے کہ جرا نہ ہی سارے گلوکاریں کو بس وہ ہے کہ سارے ملک تھوڑا جہا اے تھی نا کہ ایک دوسرے دی لتاں کپڑ تو اس طرح کہ تساں کہیں کو اگو آون دو تو جڑے ساؤنڈ ایکٹ ہے نا انہیں بہت نقصان دیتے اور جڑے مقصد واسطے بڑھایا گیا وہ مقصد بھی پورا نہیں تھا
और बहुत ज़रूरी है कि साउंड एक्ट को ख़त्म किया वञे और ख़ास तौर ते जॾहिं गरीब असारे गुलकार आहिनि असारे मौसीकार आहिनि या असारे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ अच्छा जी बहुत शुक्रिया तारा के तुम साडे नाल रहे और काफी गुफ्तगू मजेदार रही सोबिया तारा भी बहुत शुक्रिया ते सारी रोही दी सारी टीम दा शुक्रिया कि काफी याद तारे कोल आखिरी एक बिया भी सॉन्ग सुन सही तुस आखिरी ना तुस पहले ही आखिरी ते वेंदे असा के चलो एंजॉय करे इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़ जी।